बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ सुलेमान। आज के व्लॉग के अंदर हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का जो 3 रोज़ा दौरा था, बड़ा ही गर्मा गर्म दौरा रहा, तनाज़ात का शिकार रहा। तुंदो तेज़ जुमले जो हैं वो दोनों जानिब से सुनने को मिले। इस दौरे से क्या मकासद हासिल हुए, इस दौरे का मकसद उनका क्या था, और आया जो एक स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ सड़कों को गर्म कर पाएगी, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और इसी व्लॉग के अंदर जहां बसंत की इजाज़त दी गई है तो उससे पहले ही हादसात की खबरें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। एक ज़ैनब नामी बच्ची जो है उसके गले पे भी डोर फ्री है, और एक अवैस हैं जिनके ग्रीन टाउन के रहायशी हैं, वो उनके गले के ऊपर भी जो है वो डोर फिरने से वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तो इस हवाले से भी बात करें तो आज के व्लॉग का आगाज़ करें तो सबसे पहले हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बात करते हैं कि उनका ये जो 3 रोज़ा दौरा था तो इसके अंदर ये देखने में नज़र आया कि उन्होंने कोशिश की कि जो पार्टी के कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उनको जगाया जाए, उनको मुतहर्रिक किया जाए, और जो स्ट्रीट मूवमेंट का वो आगाज़ करना चाहते हैं उसके लिए पंजाब के अंदर से भी जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो मुतहर्रिक तरीके से उसके अंदर शामिल हों। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों का ये भी कहना था जिनसे बात हुई कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके लिए बड़ी आसानियाँ हैं, वो भावें लाहौर आएँ, भावें चले जाएं। वो पंजाबी च कहते हैं ना कि वो लाहौर आए हैं, लाहौर चले गए हैं, उनकी मौजें लगी हुई हैं। तो ये जो मौजों वाली बात करते हैं तो बहुत से तहरीक इंसाफ के लोग लाहौर के अंदर भी हैं जिनकी मौजें लगी हुई हैं, और वो इसको जो इस वक्त सेटअप चल रहा है उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर भी बैठे हुए हैं। हमने ये भी देखा कि जो धड़े हैं वो जो मुलाकातों के सिलसिले थे तो हर एक की कोशिश ये रही कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो मुलाकातें हैं वो उनके धड़े के लोगों की मुलाकातें हो जाएं, और एक धड़े ने दूसरे धड़े के लोगों को भी रोकने की कोशिश की। तो अभी तो जो तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी तकसीम है, पहली तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो उनके अंदर अपनी तकसीम है, तफरीक है, उसको दूर किया जाए, तो उसके बाद कोई मोमेंटम बनाया जा सकता है। लेकिन देखने में ये नज़र आता है कि अभी तो वो लोग मैं 1996 के अंदर जब तहरीक इंसाफ बनी थी तब से उसको कवर भी कर रहा और देखा, तो बहुत से ऐसे लोग अब तहरीक इंसाफ की इस वक्त क़यादत के अंदर हैं, और जो उनको हम उस ज़माने में देखते थे कि वो किस तरह आते थे और जो कायदीन है, जो रहनुमा है, उनको कैसे ट्रीट करते थे। लेकिन वो अब ख़ुद रहनुमा बने हुए हैं और इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी तो मुझे कोई ऐसी संजीदगी उनकी जानिब से भी नज़र नहीं आती कि वो चाहते हों कि ये तहरीक कोई बहुत गर्मा गर्मी के साथ जो है वो शुरू हो। इसकी वजह यह है कि यहाँ के बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह मैंने कहा कि जी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो कहते हैं जी वो तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनको किस चीज़ का फ़िक्र है। हमारे घर में तो रेड भी होती है, गिरफ़्तारियाँ भी होती हैं, फिर रहनुमा आके पूछते नहीं हैं, और जो मसाइल का सामना है वो हमें या हमारे घर वालों को करना पड़ता है। तो इस हवाले से कारकुनान के भी अपने कुछ जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि जो लोग भी गिरफ़्तार होते हैं तो देखा पार्टी यहाँ लोग पार्टी रहनुमाओं को नहीं मिलने जाते तो कारकुनान को किसने पूछना है। अब बात करें कि उनके दौरे के हवाले से क्या कोई मकासद हासिल हुए हैं, वो क्या चाहते थे। तो अगरचा उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले जितने के ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि लोग बाहर निकलेंगे, उतनी तादाद में तो लोग नहीं निकले। लेकिन बहरहाल बड़े अरसे के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ मुतहर्रिक नज़र आई। कोई पंजाब के अंदर या सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर कोई तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी जो है वो देखने में नज़र आई। ये एक्टिविटी भी इस वजह से नज़र आई कि वो लाहौर में आए और वो जहाँ जहाँ गए तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं
وہ پہنچے اور لیکن اس کے اندر آیا ان کے بعد یہ مومنٹم جاری رہے گا. تو اس حوالے سے بتاؤں کہ تحریک انصاف کا ایک عام مشاورتی اجلاس بھی جو ہے وہ ہوا اور اس کے اندر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ شریک تھے. اور یہاں ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ لاہور کا دوبارہ بھی دورہ کریں, کیونکہ ان کے دورے کی وجہ سے جو ہے وہ تحریک انصاف ایک بار پھر جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے. اور خاص طور پہ اگر ان کے دورے کی بات کی جائے تو ایک مقصد تو یہ حاصل ہوا کہ جو تحریک انصاف خبروں سے آؤٹ ہو چکی تھی, یعنی بانی تحریک کے حوالے سے تو خبریں تھیں لیکن تحریک انصاف کی کسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے پنجاب کے اندر کوئی ایسی خبریں نہیں تھیں. اور اگر یہ چاہتے بھی تو حکومت پنجاب بھی, تو اگر یہ کوئی جو پنجاب اسمبلی کے اندر تنازع ہوا وہ نہ ہوتا, اور اگر یہاں پر کیا نام لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے میڈیا کے اندر بہت سی باتیں آنی شروع ہوئیں اور اس تنازع کی وجہ سے بہت سے جو ہے وہ میمز بھی بنی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ اس نے بڑی توجہ حاصل کی. ان کلپس نے جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہوئے, اگر وہ نہ ہوتے تو ایسے معاملات نہ ہوتے, ایک دورہ ہوتا وہ اندر اپنے ان کا زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہوتی جس میں خبریت کوئی نہ ہوتی کہ پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر وہ شریک ہوئے. لیکن کیونکہ وہاں پہ ایک تنازع کھڑا ہوا اور اس تنازع کے بعد جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا اور پھر مختلف ویلاگز اور سوشل میڈیا پہ باتیں تبصروں کی وجہ سے سہیل افریدی جو ہیں ان کا دورہ جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. لیکن اس لیے ان سے دوبارہ مطالبہ کیا گیا پارٹی کی جانب سے کہ وہ دوبارہ لاہور کے اندر جو ہیں وہ دورہ کریں اور پارٹی کو مزید جو ہے متحرک کریں. اگر اس دورے کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو پارٹی ذرائع جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو یہ اجلاس ہوا اس کے اندر اس بات کو کہا گیا کہ ان کا دورہ جو ہے وہ کامیاب رہا ہے. ان کے آنے کی وجہ سے کارکنان اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کے حوصلے بڑھے ہیں, اور جن مشکلات کا وہ شکار تھے, تو جب آپ کا کوئی قائد, آپ کا کوئی رہنما آپ کے پاس آتا ہے تو اس سے بلا شبہ آپ کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. تو اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ کارکنوں اور ان کی فیملیز کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوئے ہیں. جہاں اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ جو حکومت پنجاب کی جانب سے مختلف رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اس کے اوپر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا گیا. اسی طرح جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس کے اوپر بھی اظہار افسوس کیا گیا. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو پنجاب کے اندر یہاں کی قیادت ہے انہوں نے یہ بھی انہیں کہا ہے کہ جہاں جہاں آپ گئے ہیں وہاں پہ لوگ بڑے متحرک ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جو ان کی رہنما جیلوں میں قید ہیں کوٹ لکھپت کے اندر, ان کے گھروں میں گئے, ان کی فیملی کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو بھی جہاں حوصلہ دیا وہاں انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کے اندر جو ہے انہیں یہاں اپنے رہنماؤں کے ساتھ جو پارٹی قائدین ہیں ان سے ملاقات کی جو ہے اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے کہا میں پاکستانی ہوں, یہ ملک میرا ہے, میں کہیں بھی پھر سکتا ہوں, بلا شبہ یہ ملک ان کا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے اچھی یادیں لے کے جائیں. اور کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہو, تو بطور ایک لاہوری کہ میں بھی اس پہ معذرت کرتا ہوں کہ بالکل جی آپ ہمارے مہمان ہیں. اور اس چیز کا برملا اظہار انہوں نے بھی کیا کہ پنجاب کے لوگوں نے, لاہور کے لوگوں نے ان کو بہت محبت دی ہے, لیکن انہوں نے حکومت پنجاب کی جانب سے اپنے تفضیلات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم فوڈ اسٹریٹ جاتے ہیں تو فوڈ اسٹریٹ بند کر دی جاتی ہے, لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں, اور جس کی پارٹی رہنماؤں نے جو ہے وہ مذمت بھی کیا. دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کیونکہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے اور ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ایسا کوئی واقعہ پنجاب میں پیش آ جاتا خدا نہ خواستہ تو اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے تھے, اس لیے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا گیا. جبکہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے نام پہ ہے
جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ہر جگہ کہیں ان کے قافلے کو روک لیا گیا, کہیں آگے نہیں جانے دیا, جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں رکاوٹیں کھڑی کی گئی, تو انہوں نے اس چیز کی مذمت کی ہے. اسی طرح اگر میں بات کروں کہ آج جو اجلاس ہوا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو صبح ناشتے کے اندر لاہوری ناشتہ کرایا گیا, اور اس ناشتے کے اندر جہاں نہاری, پائے, چنے تھے, وہاں ان کو لاہور میں جو ہے وہ حلوہ پوری کا ناشتہ بھی کروایا گیا. اس میں ان کے ساتھ جہاں پارٹی رہنما تھے وہاں سلمان اکرم راجہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. اگر ہم بات کریں جو میں نے کہا جی تند و تیز جملوں کا تبادلہ دونوں جانب سے ہوتا رہا, تو آج سوشل میڈیا کے اوپر جو ہیں وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ماشاءاللہ اسٹریٹ موومنٹ کل رات سے بنگلہ دیش کی تصویریں لگا کر خوش ہو رہی تھی. دن کی روشنی میں پول کھل گیا, ان کو کوئی نعروں کا جواب دینے والا نہیں ملا. بس بہت سیر کر لی پاکستان کے یورپ کی, اب واپس تشریف لے جائیں. سیر ہو گئی ہے, اب جائیں لاہور کو سکھ کا سانس لینے دے. پروٹوکول میں لاہور دیکھ لیا, اب خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بھی داد رسی کر لیں, انہیں بھی واپس جا کر دیکھیں. تو یہاں پر یہ جو بات ہم کر رہے تھے تند و تیز جملوں کی, گرم بحث کی, ایک دوسرے پہ الزامات کی, تو آپ نے دیکھا کہ جی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پاکستان کا یورپ دیکھ لیا ہے تو اب واپس خیبر پختونخوا چلے جائیں اور وہاں جا کے جو لوگوں کی ہے وہ بھی کوئی داد رسی کریں. تو آج پھر جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کی واپسی ہوگی, لیکن ان کے یہ جو 3 دن تھے وہ بڑے گرما گرم یہاں پر گزرے. اور آج جو ہے انہوں نے ایک ملاقات بھی کی صحافیوں کے ساتھ, تو اس کے اندر بھی اگر میں بتاؤں کہ ان کا کیا کہنا تھا سہیل افریدی کا, تو انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا آپ کس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں یا چیز ہے, تو ان کا کہنا تھا ہر وہ شخص جو پاکستان کے قانون, آئین اور پرچم کو نہیں مانتا وہ دہشت گرد ہے. انہوں نے کہا تحریک انصاف نے جو ہے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے, اور یہ جو مذاکرات کا فیصلہ ہے وہ کریں گے. انہوں نے کہا مجھے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت ملی ہے اور اس کے لیے میں کام جو ہے وہ کر رہا ہوں. اسی سلسلے میں لاہور آیا تھا اور یہاں کے لوگوں کو جو ہے میں نے جو ہے وہ متحرک کیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ بڑی کامیابی سے چلے گی. اور ان کا یہ بھی کہنا, انہوں نے جو پنجاب کے ارکان اسمبلی ہیں ان کو دعوت دی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کا دورہ کریں, اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کی بتائیں گے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے. پنجاب کے عوام اور صحافیوں سے انہوں نے ہمیں یعنی پیار دیا جبکہ حکومتی رویے کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا جو جلسے کا چیلنج تھا وہ آج بھی قائم ہے, 24 گھنٹے دیں جلسہ کر کے دکھاؤں گا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے جلسہ کرنا ہے تو آپ لوگ خیبر پختونخوا آئیں, آپ کو تمام سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی. تو اگر اس کا اینڈ کرکس کریں تو وہ بات یہاں پہ آتی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک دورے کے بعد جو واپس چلے گئے ہیں اور ایک چیلنج چھوڑ گئے ہیں کہ آپ جو ہے 24 گھنٹے کے ہمیں دیں تو میں لاہور میں جلسہ کرتا ہوں, آپ لوگ خیبر پختونخوا کے اندر جلسہ کریں اور ہم تمام سہولیات جو ہیں وہ آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر جلسے کی جگہ, ٹرانسپورٹ کی, یہ سب فراہم کریں گے. آپ آ کے وہاں پہ جلسہ کریں اور ہمیں پنجاب کے اندر جلسہ کرنے دیں. اب بات کرتے ہیں بسنت کے حوالے سے. بسنت کی اجازت حکومت نے دی ہے, اس کے لیے حفاظتی اقدامات بھی کر رہی ہے, دکانوں کی رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے کہ کہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ پتنگ یا ڈور ملے گی, اور اس حوالے سے یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ کس سائز کی پتنگ یا ڈور آپ استعمال کر سکتے ہیں, ڈور کتنی موٹی ہوگی, پتنگ کس سائز کی ہوگی جو آپ اڑا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ ابھی بسنت کا آغاز نہیں ہوا, جو 3 روزہ
بسنت بنائی جانی ہے. اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن ابھی مختلف تجاویز جو ہیں اس پہ غور کیا جا رہا ہے. آیا کوئی تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے کہ چھٹی اس دن دے دی جاتی ہے, کسی جگہ پہ یہ ہے کہ موٹر سائیکلیں کم نکلیں اور وہاں پہ کوئی سروس پرووائڈ کی جائے. لیکن اس کے باوجود کہ ابھی بسنت کا آغاز نہیں ہوا تو ڈور پھرنے کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور ایک 22 سالہ نوجوان اور ایک 2 سال کی بچی جو ہے وہ جناح ہاسپٹل لائے گئے, جو دونوں جو ہیں ڈور پھرنے سے ان کا گلا جو ہے وہ کٹ گیا. زینب جو ہے, زینب فاطمہ, وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی کہ اس کے گلے پہ ڈور پھر گئی. اسی طرح جو اویس ہیں گرین ٹاؤن کے, وہ بھی موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور ان کے گلے کے اوپر بھی ڈور پھر گئی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ایک بسنت کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی, ایک فیسٹیول ہے, ٹھیک ہے, دنیا سے لوگ آتے تھے, ہم نے بھی خوب منائی اور چھتوں کے اوپر لوگ نظر آتے تھے, ایک لاہوری کلچر جو ہے وہ نظر آتا تھا اور دنیا سے لوگ اس کلچر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. لیکن اس کے ساتھ کیونکہ جو لوگ ہیں ان کی زندگی بھی بہت اہم ہے, تو اس کو دیکھنا کہ حکومت اس کو کس طرح محفوظ بنا سکتی ہے. ابھی تو پتنگ بازی کا آغاز نہیں ہوا اور اس طرح کے واقعات سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. بلا شبہ اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو ہے انہوں نے گرین ٹاؤن میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے جو نوجوان زخمی ہوا اس کا نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے سی پی او سے اس کی رپورٹ بھی طلب کی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کے واقعات مزید ہوتے ہیں تو کیا بسنت کا فیصلہ قائم رہ پائے گا؟ آیا اس ڈور پھرنے سے کسی کی ہلاکت ہوتی ہے, کوئی اپنی جان سے جاتا ہے, تو کیا حکومت تب بھی بسنت کی اجازت دے گی یا اپنے فیصلے پہ کوئی نظر ثانی کرے گی؟ اس کو محفوظ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ اگرچہ ابھی بسنت کا آغاز نہیں ہوا اور وہ جو 3 دن رکھے گئے ہیں بسنت کے, لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ پتنگ بازی کر رہے ہیں, تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان کے ایک شوق کے پیچھے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بھی اپنا جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں کہ جس چھت سے اٹھ رہی ہو وہاں کے جو دائیں بائیں رہنے والے ہیں یا اس گھر کے جو بڑے ہیں وہ بچوں کو منع کریں کہ بسنت کو آپ ضرور پتنگ بازی کر لیجئے گا, لیکن ابھی تو اجازت نہیں ملی. تو اس کے باوجود بھی پتنگ بازی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بھی کہ جو روشن خیال تھے اور پرموٹ کر رہے تھے روشن خیالی کو, میری مراد ہے سابق صدر جنرل پرویز مشرف سے, وہ خود بھی پتنگ بازی کی انہوں نے, لیکن انہی کے دور کے اندر یہ پابندی بھی لگی اور اس کے بعد ان کے دور کے اندر یہ پتنگ بازی نہیں کی گئی. تو آیا اس سوال پہ وی لاگ کا اختتام کرتے ہیں کہ اگر کسی کی جان جو ہے وہ اس دوران جائے گی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ فیصلہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے, اگلے وی لاگ میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.